अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से हों और जहाँ रहें खुशबाश रहें और हिफ्ज़ व अमान के साथ रहें। तो जनाब आज का जो वीडियो है उसका जो रन डाउन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इमरान खान की अपने एक हम जिन्स परस्त दोस्त के साथ कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, कुछ मीटिंग की चीज़ें लीक हो गई हैं। उसके पीछे की क्या हकीकत और सदाकत है आज के वीडियो में आपके सामने रखूँगी। और साथ में फ़ारूक हबीब को कत्ल कर दिया गया है, ऐसा कहना है खुद पीटीआई के दो वज़रा का, जो अब तक वो क्लेम कर रहे हैं। और दोनों ही जो हैं बड़े मशहूर लोग हैं और उसकी जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। और तीसरे नंबर पे ये कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ही हौलनाक किस्म का ज़लज़ला आया है और धमाके भी हुए हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और ये सारा मामला क्या है ये भी आपके सामने रखूंगी और कुछ वीडियो सबूत आज मैंने आपके सामने रखने हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन सबसे पहले जो आज की मैं पहली खबर आपको देने जा रही हूँ वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर को उनको पाकिस्तान आना है। आप जानते हैं कि उनको जो ग्रेटर इकबाल पार्क है यानी कि मीनार पाकिस्तान, वहां जाकर तकरीर करनी है। तो उसके हवाले से आपको बता दूं कि इस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं। वहां पर उनको बिल्कुल वो वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है जो एक वजीर आजम को मिलता है। और सऊदी हुक्काम से उनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो डायरेक्ट उम्रा करने के लिए गए थे। उन्होंने उम्रा करने के बाद फिर फाइनली जो है अब मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। आपको बताती चलूं कि दो मुलाकातें अब तक उनकी हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में नवाज शरीफ के साथ उनके साहबजादे भी मौजूद हैं, जिनका नाम है जी हुसैन नवाज। और साथ ही आपको बताऊं कि नासिर जंजुआ भी उनके साथ हैं और उनका एक पूरा वफ्द है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो उनके साथ है। और उसके बाद वो अपने वफ्द के साथ यहाँ से जाएंगे यूएई में, और यूएई जाने के बाद फिर वो पाकिस्तान फाइनली आएंगे। चाइना भी ये चाह रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, जो सी पैक का मंसूबा इतने अरसे से रुका हुआ था उसको दोबारा से पैटर्न पे लाने के लिए जो है पाकिस्तान आने से पहले उनसे मुलाकात करके जाएं। बट लेट्स सी कि वो तीसरे मुल्क में जाते हैं या नहीं जाते। तो ये अब तक की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में फैसला होना था, लेकिन आज के दिन में फैसला सिर्फ महफूज हुआ है। साइफर केस इमरान खान के गले का फंदा बनने जा रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर कल यानी आज ही के दिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आज जो है फर्दे जुर्म जो है वो आयद होने का इम्कान है। जबकि पीटीआई के जो वकला हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिलने का इम्कान है। जबकि तीसरी तरफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की डील हो चुकी है। अगर इमरान खान को इसमें ढील मिल गई तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान भी किसी दिन आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि मैं सियासत से किनारा कशी का ऐलान करता हूं। अगर इमरान खान ये नहीं कहते तो फिर उनका बाहर आने का कोई इम्कान नहीं। जबकि मेरे पास अभी तक डील की कोई इतलात नहीं है, लेकिन डील और ढील की जो भी बातें इस वक्त स्पेकुलेट हो रही हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब जनाब हम बात कर लेते हैं इमरान खान के किस हम जिन्स परस्त दोस्त के साथ उनकी तस्वीरें जो हैं वो आई हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करती हूँ कि ये एक नायाब तस्वीर आपको साइड पर नज़र आ रही है। इसके बारे में इमरान खान ने इसको इतना ज़्यादा प्राइवेट रखा कि ना तो इसे मीडिया ने रिपोर्ट किया और ना ही किसी को पता चला कि इमरान खान का दोस्त कौन निकला। और ये शख्स जो है ये हम जिन्स परस्त है। इसकी जो तफसीलात हैं उससे मैं आपको आगाह करती हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने के लिए खान साहब ने इस शख्स को लॉन्च किया था। ये शख्स कौन है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो वफ्द बैठा हुआ आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहा है ये शख्स कौन है। इमरान न्याजी साहब के पास जो वज़ीर आज़म हाउस का एक खसूसी काम है वो ये कहकर आया था कि जी मैं बड़े खसूसी काम से जो है ना खान साहब के पास जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा वफ्द है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने कवरेज नहीं दी थी और ना ही वज़ीर आज़म हाउस से ये बात बाहर निकाली गई थी। बल्कि जब इस वफ्द की मुलाकात खान साहब से हुई थी तो खान साहब ने सबको मना किया था सख्ती से कि ये बात जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ़ारूक हबीब ने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब हमें ये तो बताते थे कि दूसरों को चोर चोर कहना है, लेकिन अपनी तोशाखाना की घड़ियों के बारे में कुछ नहीं बताते थे। अच्छा, अब मैं इस शख्स का पूरा कच्चा चट्ठा निकाल कर ले आई हूँ और आपके सामने रखती हूँ। ये जो शख्स आपको तस्वीर में नजर आ रहा है इसका नाम है जी जॉर्ज सोर्स। और ये यहूदी दुनिया के अंदर जो है वो काम कर रहा है और काम भी इतना घिनौना कि आप सोचेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे। ये जनाब जी ट्रांसजेंडर्स, होमोसेक्सुअल, सेम सेक्स के ताल्लुकात पे एनजीओ चलाता है।
اب یقیناً آپ کے کان جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ شخص جو اس طرح کا گھنونا کام پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہودی دنیا کے اندر یہ کام کرتا ہے اور پوری دنیا کے میڈیا کو بھی مینج کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو بالی ووڈ کے اندر آئے روز آپ گندے غلیظ کانٹینٹ دیکھتے ہیں، یا ہالی ووڈ میں آپ گندے غلیظ کانٹینٹ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کر سکتا ہے، بلکہ ہومو سیکشولیٹی بھی دکھاتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کے ساتھ دکھاتے ہیں تعلقات کو. تو یہ وہ شخص ہے جو ان کو فنڈنگ کرتا ہے، جو ان کو پیسہ دیتا ہے کہ اس طرح کا کانٹینٹ بنائے. یہی وہ شخص ہے جو اس طرح کے لوگوں کو ایوارڈز دلواتا ہے. یہ شخص جو ہے عمران خان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر، وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جناب جو ہے یہ ان این جی اوز کو جو فائنینس کرتا ہے اسی کے چکر میں یہ خان صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا. دنیا بھر کا یہ بدنام ترین انسان ہے جس کو انگلینڈ اور دیگر ممالک نے اپنے ممالک کے اندر بین کیا ہوا ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ خان صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہے. یہاں پر آپ کو بتاتی چلو کہ جو جارج سورس ہے اس کا مقصد کیا تھا خان صاحب سے ملنے کا. اس نے خان صاحب کو اتنا بڑا پیسہ آفر کیا تھا اور بدلے میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ گندا کانٹینٹ بھی بنائے اور ساتھ میں جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایسے پروگرامز کروائے جائیں، ان کا انعقاد کروایا جائے جس سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ بے راہ روی جو ہے اس کا رجحان جو ہے وہ عام ہو جائے. اور اس کے لیے عمران خان نے باقاعدہ طور پہ جارج سورس کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا، اس کے ساتھ میٹنگ کی. اور اس وقت خیبر پختونخوا کے جتنے بھی سکولز ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ثبوت دوں گی، خیبر پختونخوا کے تمام سکولوں کے اندر خان صاحب نے LGBT یعنی کہ جو ہم جنس پرستی کے جھنڈے ہیں ان کے لوگوز لگائے باقاعدہ طور پہ، اور اس کو انہوں نے وہاں پر لہرایا. اور یہ تصویر دیکھیں آپ سامنے آئی ہے، اور اس کی جو پوری سازش اور اس کا جو کچا چٹھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ میں آپ کو ایک ایسے صحافی کا ویڈیو بیان سنوانے جا رہی ہوں جن کا نام احمد قریشی ہے، جو پی ٹی وی کے ساتھ جو ہیں خان صاحب کے دور حکومت میں منسلک رہے. ایک صحافی ہیں، سچ بولتے ہیں. عمران خان چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. عمران خان صاحب جو ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ خالی عمران خان، ان کے ساتھ ٹھیک ہے جی ادارے کے اس وقت لوگ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی حدود میں اسرائیل کا جہاز اتر جائے اور اسلام آباد کے اندر اتر جائے. تو یہ جو صحافی ہیں احمد قریشی، ان کو خان صاحب نے اپنے ایک وفد کے ساتھ اسرائیل بھیجا تھا. تو یہ جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں خود ہی سن لیجئے. کہ 75 ایئرز میں پہلی دفعہ پاکستان نے جاری کیا ایک پاسپورٹ جس کے اوپر اپنے ایک شہری کو اس کی جو مذہب، وہ مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہے، اور اسے اجازت باقاعدہ حکومت پاکستان نے سابقہ حکومت میں، یعنی کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے باقاعدہ اجازت دی اس پاکستانی شہری کو جو یہودی پاکستانی شہری ہے کہ آپ آفیشلی جو ہے یہودی اپنا لکھوائیں بھی پاسپورٹ پہ مذہب، اور آپ اسرائیل اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے جائیں. تو وہ پاکستانی فشل بن خلد ہمارے ساتھ تھے اس وقت کے اندر، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی امریکیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. اور جی تو آپ نے سنا کہ احمد قریشی کیا کہہ رہے ہیں. بات صرف یہیں تک بھی نہیں رکتی، بلکہ بات اس سے بہت آگے تک نکل چکی ہے. اور میں آپ کو ایک اور ویڈیو بیان سنوانا چاہتی ہوں جس میں حامد میر نے انٹرویو کیا تھا اسپیشلی خان صاحب کا، جس میں انہوں نے خان صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ ایک طرف ایک پاکستانی مسلمان کھڑا ہے جو لندن کے میئر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف جمائمہ کا بھائی جو ایک یہودی ہے اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے اور گریٹر اسرائیل کی جو ایجنڈا ہے اس کو تقویت پہنچا رہا ہے. تو خان صاحب آپ کسے سپورٹ کریں گے؟ تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں زیک گولڈ سمتھ کو، یعنی کہ جو یہودیوں کے لیے کام کرنے والا شخص ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ ان کا کنفیشن آپ خود سن لیجیے. مخالفت میں تو صادق خان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں زیک کو جانتا ہوں. زیک، میں ان تھوڑے سے لوگوں میں تھا جس نے زیک کو، ہم نے کہا تھا کہ اس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انوائرمنٹلسٹ تھا، یہ ماحولیات کا ایکسپرٹ تھا، اور یہ سارا وقت یہ کرتا تھا. تو میں کہتا ہوں پالیٹکس میں آ کے تو اس کے لیے لڑ. یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم 8 ملکوں میں سے ہیں ٹاپ جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اگر یہ موسم گرم ہو گیا، اور یہاں گلیشیئرز پگھل جائیں گے، ریگستان بن سکتا ہے باہر، جس کے لیے ہم نے 1 ارب درخت کی سونامی، بلین ٹری سونامی شروع کی ہے کہ جتنے ہم درخت اگائیں گے تو یہ کم ہوگا. تو زیک اس کا ایک ایکسپرٹ ہے انوائرمنٹ. میں نے اسے کہا تھا سیاست میں اور اس کا ایک بھائی تھا، ہم دونوں نے زور لگایا تھا. تو میں اس کو اس لیے بیک کرتا ہوں، ایماندار ہے، سیدھا ہے، سچا ہے، انصاف کرنے والا ہے. اور اگر پاکستانیوں کو کوئی بھی ٹھیک طرح
یعنی پاکستانیوں سے انصاف کرے گا وہ کرے گا، تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو میں نے جب ایک آدمی کو کہا کہ تم پالیٹکس میں اور وہ آ جاتا ہے تو میں کیوں نہیں اسے سپورٹ کروں گا. لیکن تو چلیے اب چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف. تیسری خبر آج کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو چیلے چماٹے ہیں یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا فاروق حبیب جو ہیں وہ 5 مہینے روح پوش رہنے کے بعد سامنے آئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ سامنے آئے. انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی, انہوں نے عمران خان کو شیطان تک قرار دے دیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا. انہوں نے عمران خان پہ توشہ خانہ کی گھڑیوں سے لے کر کرپشن تک اور 9 مئی کے تمام الزامات عائد کیے, خود کو پاک کیا اور استحکام پارٹی کو جوائن کر لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے عمران خان صاحب کے یہ جو 2 چہرے چماٹے ہیں, جس میں ایک ہے جی شہباز گل, جن کو سانس نہیں آتا تھا, جب پکڑے گئے تھے تو کہتے تھے ایسے ایسے کرتے تھے. دوسرے شیطان سے شخص کا نام ہے جی شاہین صہبائی. یہ دونوں افراد یہ کہہ رہے تھے کہ فاروق حبیب کو قتل کر دیا گیا ہے, اور یہ قتل کی باتوں کا پینک پھیلا کے کس طرح سے لوگوں کو خلاف کرتے ہیں اداروں کے. ایسا ہی کام انہوں نے 9 مئی والے دن کیا تھا اور بعد میں یہ لوگ مکر گئے تھے کہ ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن میں ثبوت کے طور پہ آپ کو دونوں ویڈیوز دکھاؤں گی, شاہین صہبائی کا بھی اور شہباز گل کا بھی. ہیو اے لک. آج خبر بہت چل رہی تھی کہ ان کے جو تھے کہ صاحب تھے وہ ان کو مار دیا گیا ہے. حبیب کیا نام تھا ان کا؟ فاروق حبیب تھا. کو اپنے ذرائع سے اس کو کنفرم کرنے کا, خدا کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو, خدا کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو, اور یہ اس میں کوئی آر نہیں ہوگی اگر یہ خبر غلط بھی ہوئی. شاہین صہبائی صاحب کے لیے بھی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو بھی ان کے سورس نے ظاہری بات ہے کسی نے دی ہوگی, وہ بھی اپنے تائیں کوشش کر رہے ہوں گے. میں بھی کر رہا ہوں اس خبر کی کنفرمیشن کے لیے, جو بھی میرے پاس اس کی کنفرمیشن آئی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, میں ایفرٹ کر رہا ہوں. لیکن مین وائل آپ سے دعاؤں کی التجا ہے کہ دعا کیجئے جتنے بھی اسیران ہیں ان کی زندگیاں محفوظ رہیں, ان کے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو. میری جو فیلنگ ہے, میرا دل کہتا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہوگی, یہ میرا دل کہتا ہے, میری گٹ فیلنگ ہے یہ, لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں. پریشانی ہے اس خبر کو سننے کے بعد. یہ ہے وہ پارٹی جو ریت کی ایک دیوار ثابت ہوئی, اور جب یہ لوگ آتے ہیں, آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور تمام سچ اگلتے ہیں, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا, اور اس تشدد کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ماضی زیادہ دور نہیں ہے, ماضی قریب میں آپ جانتے ہیں رانا ثناء اللہ کے اوپر چرس کا مقدمہ ڈال دیا گیا, اور ڈرگز کا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا حنیف عباسی کے اوپر. لیکن اس وقت جب ان کو راتوں رات غائب کر دیا گیا, ان کو اٹھا کر لے جایا گیا, تو اس وقت رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا, حنیف عباسی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. انہوں نے 2 دن مار کھانے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ آئیے ہم بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ ماضی کے دریچوں سے کہ کیا کہتے رہے ہیں رانا ثناء اللہ اور کیا کہتے رہے ہیں جناب جی حنیف عباسی. جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 101 مرتبہ جو ہے جھوٹے اور فراڈیے جو ہے وہ ڈکلیئر ہوں گے. اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں, ہم جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے. میں اللہ کے فضل سے 2 جولائی جس دن انہوں نے مجھے گرفتار کیا, اس سے میں 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوں, اور 1000 گنا زیادہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. جو بھی کر رہے ہیں وہ یہ 3 چیزیں میرے حوالے سے ذہن نشین آج کر لیں کہ میں لڑ کر مرنے والا بندہ ہوں. 3 کام زندگی میں نہیں کروں گا, اگر کسی کے خام خیالی میں ہے تو وہ نکال دے. پہلی بات, میاں نواز شریف کا ساتھ اگر آپ مجھے سزائے موت بھی دلوا دیں تو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پہلی بات. اور اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف, جو کہ بہت ہی بری خبر ہے, اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں رکھا. پاکستان میں بھی جناب زلزلے آئے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پچھلے 1.5 ہفتے میں افغانستان کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ زلزلہ آ چکا ہے, جس میں ہزاروں اموات ہو چکی ہیں اب تک. اور میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں جب ابھی زلزلہ نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے جو لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں انہوں نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ پاکستان اور اس سے ملحقہ علاقوں کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ زلزلہ جو ہے وہ افغانستان میں آیا, اور ایک ہی ہفتے میں 3 مرتبہ وہاں پر آیا. اب پاکستان کے اندر زلزلہ آیا ہے, یہ جناب آیا ہے پاکستان کے کس شہر میں؟ کراچی میں. اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہاں پر تو بلڈنگز بھی بہت اونچی اونچی ہیں. کن کن علاقوں کو اس نے متاثر کیا میں آپ کو بتا دوں
یہ کراچی کے اندر علاقہ ہے ملیر کا، شاہ لطیف ٹاؤن ہے، نیشنل ہائی وے ہے، بھینس کالونی ہے، وہاں پر زلزلے کے پراپر جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ قائد آباد، گلشن حدید میں زلزلے کے جھٹکے جو ہیں بہت محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جو زلزلے کی شدت ہے وہ 3.1 ریکارڈ کی گئی، اور زلزلے کی گہرائی جو ہے وہ 15 کلومیٹر تھی۔ خدا نہ خواستہ یہ 4 یا 5 پہ آ جاتی تو یقین کیجئے کراچی میں رہ کر آئی ہوئی ہوں، وہاں پر جو بلڈنگز ہیں وہ اس قدر پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں وہ 3 کا یہ جو زلزلہ 3.1 کا جو زلزلہ آیا پتہ نہیں اس کی شدت کو کیسے سہ گئی ہیں۔ اتنی پرانی اور بوسیدہ بلڈنگز وہاں پر ہو چکی ہیں۔ وہاں پر جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے اور پھر وہ سالہ سال پرانی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہاں کے مکینوں کو کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے، بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، تو لوگ وہاں سے جاتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے تو لوگوں کو اللہ معاف کرے ایسی حالتوں میں دیکھا ہے۔ باقاعدہ طور پہ کراچی کے رہنے والے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں باقاعدہ زمین نہ صرف ہلتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہوئی، بلکہ ہمیں وہاں پر گڑ گڑاہٹ بھی محسوس ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی آ سکتا ہے، آفٹر شاکس بھی آ سکتے ہیں۔ تو پلیز دعا کیجئے اور کثرت سے جو ہے اس وقت استغفار کیجئے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امتحان کی گھڑی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ کراچی ہی کے اندر جو ہے وہ دھماکہ بھی ہوا ہے، اور اس دھماکے کے اندر جو ہے وہ بال بیرنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی نکلی ہیں۔ کچھ اس طرح کے شواہد بھی اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی جو ہے تحقیقات جاری ہیں کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ کس نے کروایا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ملوث ہے۔ بہرحال آج کی خبریں یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اور مزید جو خبریں ہیں وہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آج جتنے بھی ثبوت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ خان صاحب کی یہ جو ہم جنس پرست NGO کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ مجھے بتائیے کہ احمد قریشی صحافی نے عمران خان اور اسرائیل کے حوالے سے جو انکشافات کیے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ مجھے بتائیے کہ خان صاحب جس زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرتے رہے آج وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں ہیں، اور خان صاحب یہ جھوٹ بولتے رہے کہ وہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت جو آفتیں اور زلزلے آ رہے ہیں کیا یہ آخری نشانیاں نہیں ہیں قیامت کی، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، کلائمیٹ چینجز ہوں گے، تو کیا یہ سب کچھ ہم فیس نہیں کر رہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔